सजदे शुक्र पार्ट 25। नमल वापस लौटी तो इसका जिस्म हल्का फुल्का हो चुका था। नमाज भी पुरसकून होकर पड़ी। वो समझ गई थी कि ये सब दीदा की बातों की वजह से था। अगले दिन दोपहर में खाना बनाते हुए दीदा की बातें शिद्दत से याद आ रही थीं। सर पे बंधी पट्टी अभी वैसी ही थी। वो कितना प्यारा बोलती है। इस दुनिया के सभी लोग हर लम्हा अपना दर्द सुनाने को तैयार रहते हैं, मगर इन्हीं दुखों को समेटकर खुद को खुद ही हिम्मत देकर वसीले की तमन्ना किए बगैर दूसरों के लिए मशीले राह बनना हर कोई नहीं जानता। इस लिहाज से दियाना का दिल बहुत खूबसूरत है। ऐसी दोस्त होना खुशकिस्मती की बात होती है और मैं खुश हूँ कि वो मेरी दोस्त है। खुद से हम कलाम होते वो फिर से अपनी सोचों के सफ़र पे निकली थी। इन ख्यालों में इरताश मोबाइल बजने से हुआ। इस बात का बिल्कुल भी ख्याल ना रहा कि सर पे दुपट्टा ठीक से नहीं लपेटा गया। बेख्याली में कॉल मुंतका की और नेट ऑन करके वीडियो कॉल मिला दी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? हर बात को भुलाए वो खुश थी। ये उसकी आवाज़ और चेहरे से झलक रहा था। नमल के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जबकि ज़जाजा ने नमल को देखा तो दिल मुट्ठी में बंद हो गया। बेटा, ये आपके सर पे पट्टी कैसी, क्या हुआ है? ज़जाजा ने देखते ही भांप लिया। चोट कैसे लगी? सलाम का जवाब देने की बजाय सवालों की भरमार शुरू हो गई। ओहो मामा, कुछ भी नहीं है, बस ये रात को फर्श साफ करते हुए पाँव फिसल गया और शेल्फ का कोना लग गया। नमल ने बड़ी रसानियत से झूठ बोला। बेफिक्र रहें, जख्म गहरा नहीं है। हैदर भाई ने अच्छे से पट्टी करवाई थी, ठीक हो जाएगा। बेध्यानी में लिया गया हैदर का नाम सुनकर ज़जाजा को हैरत हुई। क्यों, रात को मर्ताब कहाँ था जो आपको हैदर के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा? ज़जाजा को तशवीश हुई। वो मामा, असल में मर्ताब। नमल के हाथ पांव सुन हो गए। उसने तो कभी झूठ नहीं बोला, अब वो क्या जवाब दे? हाँ, याद आया, उनके ऑफिस में कोई काम था इसलिए वो घर नहीं आ पाए, इसीलिए हैदर भाई को भेज दिया था। ज़जाजा ने गहरी जायजा लेती निगाहों से उसे देखा। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो हमसे झूठ भी बोलेगी? परसों कॉल की थी तो आपके पाँव में जख्म था, इससे 2 दिन पहले कॉल की थी तो आपके हाथ में पट्टी बंधी थी, और आज सर पे। आप ये कहना चाहती हैं कि ये सब भी हादसाती था? मामा, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ था। नमल ने सर झुका लिया। ये छोड़े, मुझे असल हकीकत बताएं, क्या बात है? आपको मर्ताब ने मारा था क्या? मामा के मुंह से ये सुनकर उसने मामा की तरफ देखा। इससे कुछ भी छुपाया ना गया। कल रात का सारा वाकया कह सुनाया। ज़जाजा का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। उनकी उम्मीद के मुताबिक मर्ताब ने वही सब किया था जो शहीर ने उन्हें वीडियो में दिखाया था। अपनी बेटी के नसीब पे बेबसी के अलावा और कुछ ना था। वो रोना नहीं चाहती थी, ऐसे में वो अपनी बेटी के आगे कमज़ोर पड़ जाती। उन्हें अपनी बेटी की हिम्मत बनना था। बच्चे, अब समझदार और पढ़ी लिखी हैं और अब आप भी इस सारी सूरत हाल से आगाह हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप छोड़कर वापस आ जाएं, बस ये कि आपको अपनी तरफ से हर कोशिश करनी चाहिए। यही तो अमली ज़िंदगी होती है, यही तो असल इम्तिहान है आपका। जो 22 साल पढ़ा, अब उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की बारी है। मुझे लगता है जब एक लड़की की शादी होती है तो पहले कुछ सालों में उस पर मक्का वाला दौर आता है जो हिजरत से पहले था। मुसलमानों पे बेहद जुल्म होते थे, मगर हुक्म था कि हाथ नहीं उठाना, बस खामोशी से सब्र। और इसी तरह जब एक लड़की की किसी और की ज़िंदगी में शामिल होती है तो बहुत सी मुश्किलात, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, सब्र और खामोशी के साथ। फिर जैसे मक्का वालों के लिए हिजरत का हुक्म आ गया था, आसानी मिल गई थी, वैसे ही इस लड़की को भी आसानियाँ मिल जाती हैं, मगर सब्र शर्त है। कहाँ तक सब्र मामा? आवाज़ में लर्जिश थी। जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए तब तक। वो अपने बंदों को कभी भी उनकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। इस बात पे मुतमईन रहें कि आप इस काबिल थीं कि इस रिश्ते को निभा पाएं, तभी उसने ये बोझ आपके कंधों पे डाला है। चंदा, मैं जानती हूँ ये आपके लिए करना और सहना आसान नहीं है, मगर मुश्किलों से डर कर पीछे बैठ रहने से कुछ नहीं मिलता। इन बुराइयों से लड़ो जो मर्ताब में हैं, और अगर थकने लगो तो जाए नमाज पे बैठकर अल्लाह जी से हिम्मत मांग लेना। बिखरने लगो तो उसका सहारा मांग लेना, और जब दर्द जब्त से बाहर हो जाए तो उसके हजूर झुककर एक सजदा कर लेना, सुकून मिल जाएगा। क्योंकि मिट्टी के बने ये पुतले और इनकी खोखली मोहब्बतें तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगी। इससे बना के रखोगे तो सब कुछ खुद ब खुद आसान होता चल जाएगा। नमल ने कुछ दिनों से महसूस किया कि जब वो फारिग बैठी होती है तो बेसबब ही उदासी मन के आंगन में उतर आती है, जो दर्द और शिकवे लाती है, और वो ऐसी मायूसी नहीं चाहती थी। यूनिवर्सिटी की क्लासेस के औकात मालूम होने पे उसने दीदा से किसी इस्लामिक सेंटर का पूछा, मगर जिस इलाके में वो थी वहाँ किसी किस्म का कोई इस्लामिक सेंटर मौजूद ना था। घर पे खुद कुरान पढ़ने की कोशिश ठीक, मगर तसल्ली बख्श ना थी।
کھڑکی میں کھڑے وہ قرآن کی کچھ آیات بار بار پڑھ رہی تھی، مگر عقل کے ناخن اس کے پاس نہ تھے جو استعمال کر لیتی۔ پھر یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ کبھی تو اسے سمجھ آئے گی نا۔ یونیورسٹی جاتے اسے 5واں دن تھا۔ آج کوئی خاص کلاس نہ تھی، جس وجہ سے اس نے دیدا کے ساتھ اس کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب وہ گھر آ گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کا دل کیا کہ دیدا کی ماما کے پاس جا کر بیٹھے۔ دل نے کہا مائیں تو ایک سی ہوتی ہیں نا۔ اس کو کمرے میں مصروف چھوڑ کر وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آ جاؤ نمل۔ اس نے دروازہ ہلکے سے بجانا چاہا، مگر وہ اس سے پہلے ہی بول اٹھی۔ نمل ان کی تیز حساسیت پہ حیران تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہوں؟ وہ بستر پہ تھیں۔ ان کے اشارہ کرنے پہ وہ ان کے پاؤں کی جانب بیٹھ گئی۔ سادہ سی بات ہے بچے، دیانا کو اتنی فرصت نہیں ملتی اور اس کے سوا کوئی میرے کمرے میں نہیں آتا۔ تمہاری آواز آ رہی تھی تو ظاہری سی بات ہے کہ تم ہی آئی ہو۔ لہجہ پرسکون تھا۔ اچھا تم سناؤ، میاں کیسا ہے؟ باقی سب ٹھیک ہے؟ پرکشش چہرے کی حامل خاتون کے چہرے پہ زمانے کی تھکن کے آثار تھے، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہی تھیں۔ ایسی مسکراہٹ کے دیکھنے والے کا دل لمحہ بھر میں بہک جائے۔ مرتاب کی بات کر کے اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بات بدل دی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیاری ہیں، بالکل میری ماما جیسی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ماما کہہ لیا کروں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نمل ادھر آؤ، انہوں نے دھیمے سے پکارا۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ انہوں نے لب اس کے پیشانی پہ رکھ دیے۔ تم مجھے دیانا کی طرح پیاری ہو، جانتی ہو جب وہ کالج میں تھی تب اس کے دوست گھر آتے تھے، مگر کبھی کسی نے میرے متعلق نہیں پوچھا اور نہ ہی کوئی یوں میرے کمرے میں آیا۔ اور اب تو بہت عرصے بعد اس نے کوئی دوست بنایا ہے، اور میں خوش ہوں کہ آپ اس کی دوست ہو، کیونکہ جن کے دل صاف ہوں اور نیت پاک ہو، انہیں ساتھی بھی انہیں کے جیسے ملتے ہیں۔ خاص لوگ خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، یہاں اس اندھیرے میں کیوں رہتی ہیں؟ نمل کا سوال سن کر رومیلڈا مسکرائی۔ بچے، یہ دنیا زندہ دل والوں کے لیے ہے، نہ کہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے۔ ان بوڑھی اور نور سے خالی آنکھوں کو اب باہر کی روشنی اجنبی سی لگتی ہے۔ تم سناؤ کچھ۔ ماما، بس پاکستان بہت یاد آتا ہے، اور میرے اپنے بھی۔ پلکوں تلے نمی اتر آئی جو ماما نے بھانپ لی۔ اپنا تو اپنے سوا کوئی نہیں ہوتا، ان کھوکھلے رشتوں کو یاد کرنا چھوڑ دو۔ وقت پڑنے پہ جب یہی ساتھ نہیں ہوں گے تو یقین مانو تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس سے بنا لو جو سب کچھ بنانا جانتا ہے، تم اس کے علاوہ کسی کو اپنا ہمدرد اور ساتھی نہیں پاؤ گی۔ یہ آنکھوں میں اتنی نمی اور اداسی کیوں ہے؟ گلاب تو ہمیشہ نکھرے ہوئے اور خوشبو بکھیرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، پھر ایسی کیا بات ہے کہ یہ پھول کھلنے کے باوجود ابھی سے مرجھانے لگا ہے؟ کون سے بے وجہ کے بوجھ آپ نے خود پہ ڈالے ہیں؟ ماما، میں بہت تھک گئی ہوں، اتنا کہ اس کرب میں مبتلا بوجھل وجود کے ساتھ سانس لینا دوبھر ہے۔ نمل سر ان کی گود میں رکھے رونے لگی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ وہ نمل کے یوں بکھرے وجود کو دیکھ کر روحان سی ہو گئیں۔ بچے، اللہ جی آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی سب تکلیفوں کو سمجھنے والا، آپ کے درد کو کم کرنے والا ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اللہ جی مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ مسکرائیں۔ صرف صبر اور کچھ بھی نہیں۔ مگر صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، پھر جس میں بہتری ہو وہی کر لینا چاہیے، چاہے وہ ہمیں ناگوار گزرے۔ جانتی ہو، زندگی گزارنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، وہ بھی ایک پرائے دیس میں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو بالکل الگ ہو۔ سب آپ کو تب تک توڑتے رہیں گے جب تک ان میں آپ کو توڑنے کی ہمت ہوگی، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ پہ کیا گزری۔ یہ جدید زمانہ ہے، اس کے قواعد و ضوابط بھی جدید طرز کے ہیں، تاہم مسکراہٹ کے پیچھے آنسو چھپانے کو ہی مضبوط سمجھا جاتا ہے، اور جیت اسی کی ہوتی ہے۔ خود پہ ترس مت کھانا کبھی، اور نہ ہی خود کو حالات کے بہاؤ میں بہہ جانے دینا۔ آپ ایک لڑکی ہو، اور ایک لڑکی کو اللہ نے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے، تمہیں مضبوط بننا ہے۔ نمل کا دل ان کی باتوں سے مزید کرچی کرچی ہو رہا تھا، وہ پھر سے منہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ ابھی تو بچے بہت عمر پڑی ہے ان الجھنوں کے لیے، ایسے تو دادیاں نانیاں بھی نہیں روتیں جیسے آپ رو رہی ہیں۔ دیانا کی طرح بنو، ایک مضبوط چٹان جس سے الجھنے والا خود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ چلو ادھر آؤ میرے پاس، انہوں نے اپنے پاس آنے کا کہا۔ وہ ان کے کندھے پہ سر رکھے جانے کب سوئی کچھ یاد نہ رہا۔ مرتاب سٹپنی کے سامنے بیٹھا پہلے کانٹریکٹ پہ دستخط کر رہا تھا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی جلدی اور خوشی میں مکمل کانٹریکٹ پڑھنا غیر ضروری سمجھا۔
فائل اسٹپنی کی طرف بڑھاتے ہوئے دونوں کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پہلے کانٹریکٹ کے مطابق ٹھیک بدھ کو ایک منشیات سے بھرا ٹرک تمہیں دے دیا جائے گا، جس کو اپنی سربراہی میں بارڈر پار کروا کر دوسرے ملک بھیجنا ہے۔ راستوں کے بارے میں آگاہ ہونا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ٹرک میں اسلحہ بھی موجود ہے، کچھ امپورٹنٹ گنز ہیں، ذرا سنبھال کر۔ مضبوط اور محکوم لہجے میں کی گئی تاکید کو مرتاب سمجھ گیا۔ اور یہ تمہارا ایڈوانس۔ ایک خاکی لفافہ مرتاب کی طرف بڑھایا۔ پورے 2 لاکھ ہیں، باقی کام کے بعد۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ لفافہ لے لیا اور لفافہ کھولا۔ اتنے پیسے وہ بھی ایک ساتھ دے کر مرتاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صرف ایک غلط کام کا صلہ، وہ بھی تھوڑی سی محنت کے عوض۔ بھئی مرتاب، قسمت تم پہ دل کھول کر مہربان ہوئی ہے۔ اسٹپنی سے ہدایات لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سامن، ذرا اس پہ نظر رکھو، کیا کرتا ہے۔ اور ہاں، میری بات دھیان سے سنو۔ مرتاب کے ساتھ 1 سال تک ہم کام کریں گے، اور یہ ہمارا جو بھی کام کرے گا اس کی خبر پولیس کو ہونی چاہیے۔ صرف اتنی کہ وہ اسے مشکوک سمجھیں۔ آہستہ آہستہ مرتاب ان کی نظروں میں آ جائے، ایک طاقتور اور خطرناک سمگلر کی حیثیت سے۔ باس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے تو اس کے ساتھ ہمارا بھی کروڑوں کا مال لٹک جائے گا۔ سامن، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ اپنا مال پھنساؤ؟ بس یہ کہا ہے کہ کچھ ایسا کرنا کہ کام ہونے کے بعد معمولی سا شک مرتاب پہ جائے، تاکہ وقت آنے پہ جب مجھے وار کرنا پڑے تو اس کے پاس ایسا کچھ نہ بچے جو اس کو سکون کی موت دے۔ سگریٹ کا ایک کش بھرا، کالے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں میں ایک الگ سی سرد مہری تھی۔ اور ہاں، اس کی بیوی پہ بھی نظر رکھو۔ اس کو فون کر کے اپنے پروجیکٹ کی یاد دہانی کروا دینا، اسٹپنی کہہ کر آفس سے چلا گیا۔ میں کچھ دن سے اچانک پھر اکیلا پڑ گیا ہوں۔ نئے موسم میں ایک وحشت پرانی کاٹتی ہے۔ منگنی کے بعد جانے کیوں اذلان مزید اداس رہنے لگا۔ دل نے کھوج لگائی، مگر اس اداسی کا سبب کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اپنی اس حالت سے تنگ تھا، نہ کچھ کھانے کا خیال آتا، نہ کچھ پہننے کا۔ بالکنی میں کھڑے وہ چاند کو گھور رہا تھا۔ پہلے وہ کس قدر پرسکون تھا، مگر اب اندر کی ویرانی اور اداسی اسے ڈسنے لگتی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ کئی بار ذہن الجھتا۔ دل نے مولوی صاحب کو یاد کیا۔ تو مل آؤ انہیں جا کر، ذہن نے بتا کر بات منہ پہ دے ماری۔ بہترین حل تھا، مگر کیا اس وقت جانا مناسب رہے گا؟ دل ذہن کی جانب متوجہ ہوا۔ بھئی مجھے معاف کرو، کہاں نہ جا کر مل آؤ، پھر مزید کیوں سوچنا؟ شاید ذہن بھی جانتا تھا کہ اذلان کو مولوی صاحب سے مل کر ہی سکون آنا ہے۔ ماما کو بتائے بغیر گاڑی لی اور مولوی صاحب کے گھر پہنچا۔ اسے پہنچتے ہوئے عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ فاطمہ اور اس کی والدہ سے مل کر اس نے مسجد کا رخ کیا، یہ سوچ کر کہ مولوی صاحب اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ مسجد میں لوگ صفیں درست کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور مولوی صاحب کو ڈھونڈے بنا چوتھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک الگ سے سحر میں کھو چکا تھا۔ اسے ایک الگ سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس کی اپنی دنیا سے دور ایک الگ جہاں۔ اس نے تو کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی، نہ ہی خود، نہ کسی اور مولوی کے پیچھے۔ پھر مولوی صاحب کی صحبت میں ہی یہ سکون کیوں محسوس کیا؟ یہاں بہت سکون ہے، یہیں رک جاؤ، ذہن نے کہا، مگر یہ وقت بحث کا نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر کچھ آیات پڑھی اور پھر دعا۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے کو تیار نہ تھے، شاید اٹھتے تو آج اس کے گناہوں کی معافی پکی تھی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے جینے والا بنا دے۔ دیکھ تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے نا، اللہ تو سمیع العلیم ہے نا۔ وہ رو رو کر دعا مانگ رہے تھے اور اذلان کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، وہ معافی بھی نہیں مانگنا چاہتا تھا، وہ تھک گیا تھا خود سے لڑتے، مگر آج اس کی ذات پہ بڑھتے مسلسل بوجھ نے اس کو جھکا ہی دیا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔